मलीहा ने फ़ोन रखा और रेलिंग का सहारा लेकर आहिस्ता से उठी, ऊपर कमरे में आ गई और चलते हुए उसने बैल्कनी का दरवाज़ा खोल दिया। फिर सुस्त कदमों के साथ वो झूले में आ बैठी। सर्द हवाएं चल रही थीं जिनके ज़ोर से डायमंड्स लह में बज रहे थे। सर्दी की शिद्दत ने पल भर में मलीहा के गाल गुलाबी कर दिए थे और हाथ पैर बर्फ़ की मानिंद ठंडे, मगर उसकी हर हिस्स जैसे मर चुकी थी। वो वहीं पाँव ऊपर रख कर लेट गई। मलीहा ने आसमान की तरफ देखा। उसे चौदहवीं का चाँद पसंद था। मलीहा ने चाँद को देखकर अंदाज़ा लगाया, अभी 14 तारीख में कुछ दिन बाकी थे। क्या मैं बस चांदनी का इंतज़ार ही करती रह जाऊंगी? कड़ी धूप मेरी ज़िंदगी का साया कब तक बनी रहेगी? उसने थक कर सोचा, फिर बहुत दिल से दुआ की, या अल्लाह मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। इंतखाब मेरे बस की बात नहीं। उसकी वो रात भी आंखों में कट गई और पलक तक ना झपक पाई। फजर की आज़ान उसके बेजान जिस्म में हरकत हुई और वो उठ बैठी। नमाज़ पढ़ चुकी तो उसके हाथ दुआ के लिए उठे, मगर दुआ नहीं कर सकी। हाथ उठाते ही जो दुआ उसके लब पर आने को मचली थी वो नूरुल हुदा के लिए बद्दुआ थी, और मलीहा कभी नूरुल हुदा को बद्दुआ नहीं दे सकती थी। उसने दुआ के लिए उठे हाथ गिरा दिए और जाए नमाज से उठ गई। मलीहा को पानी हलक से उतारना मुश्किल हो गया था। निवाले क्या निकलती, लेकिन बाबा जान और नूरुल हुदा नाश्ते पर आए तो नूरुल हुदा उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करके बोले, मलीहा नाश्ता नहीं करेगी? उठ तो गई होगी, देर तक सोने की उसे आदत नहीं है। बाबा जान ने ये नहीं बताया कि वो नाश्ते के लिए मना कर चुकी है, बल्कि कहा मलीहा अपने कमरे में नाश्ता करेगी। उसकी इस झूठ की वजह भी थी। वो जानते थे कि ये सुनकर मलीहा ने नाश्ता करने से मना कर दिया है। नूरुल हुदा सीधे उसके पास पहुंच जाएंगे और फिर शायद उसके सुत्ते चेहरे को देखकर कुछ अखज़ भी कर लें, और अब मलीहा का मुस्तकबिल उनके हाथ में था। बाबा जान नहीं चाहते थे मलीहा की तरफ से उनके दिल में कभी बाल ना आए। वो एक बाप की तरह अपनी बेटी की नादानी पर पर्दा डाले रखना चाहते थे। मलीहा के लिए नूरुल हुदा का दिल बहुत कुशादा था, मगर बाबा जान जानते थे बीवी के लिए अक्सर मर्दों का दिल तंग हो जाता है। इसलिए बाबा जान नहीं चाहते थे कि वो मशकूक हों, लेकिन नूरुल हुदा के लिए यह तब्दीली भी हैरान कुन थी। कमरे में क्यों? बाबा जान कसदन मुस्कुरा कर बोले, भाई हमारे यहाँ जब शादी की तारीख तय हो जाती है तो लड़की का लड़के से पर्दा करा दिया जाता है। अब शादी तक मलीहा तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। ओके, नूरुल हुदा ज़ेरे लब मुस्कुराए। नाश्ते से फारिग हुए कुछ देर हुई थी कि मलीहा की खाला और मुमानियाँ उसकी कज़न्स के साथ आ गईं। बाबा जान ने कुछ दिली से इन्हें वेलकम करते हुए मलीहा की खाला से कहा, फ़रियाल होती तो मलीहा की शादी बहुत धूमधाम से करती। अब तुम्हें सब इंतज़ाम करना है, मैं तो इन मामलात में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। फ़िक्र मत करें भाई साहब, मलीहा मेरी अपनी बेटी है। मैं और भाभियाँ मिलकर सब संभाल लेंगे। आमना ने खलूस से यकीन दिलाया। इंशाअल्लाह कहीं कोई कसर नहीं रहेगी भाई साहब, बड़ी मुमानी ने कहा। फिर वाकई उन्होंने सब इंतज़ामात खुश असलूबी से संभाल लिए। लॉन काफ़ी कुशादा था। सिर्फ चौड़ाई ही 500 गज़ थी और 20,000 गज़ पे बने कसर फारूकी के गिर्द दायरे की शक्ल में चारों तरफ फैला था, और मेहमानों की तादाद महदूद थी। इफ्तिखार हसन और मुनीन हसन के ख़ानदान और आमना की फैमिली के अलावा गिने चुने कुछ ख़ास लोग ही थे। इसलिए डिसाइड हुआ था कि फ़ंक्शन कसर फारूकी में ही अरेंज किया जाएगा। मेहंदी का दिन आ गया, मगर मलीहा की हालत में कोई फ़र्क नहीं आया। उसके एहसासात पर बर्फ़ जम चुकी थी। शाम ढल चुकी थी और कसर फारूकी जगमगाती रोशनियों से बाक़या नूर बना हुआ था। पीले कॉटन के सिल्वर गोटे लगे शलवार कमीज़ में मलीहा के कानों में मोतियों के बाले झूल रहे थे। दोनों कलाइयों में भर भर कर पहनी कांच की चूड़ियों के आगे मोतिये और गुलाब के महकते गजरे उसकी धोतिया कलाइयों में सजे थे। उसके लंबे बालों को मोतिये की लड़ियों से गूंथकर चोटी की शक्ल में संवारा गया था। कॉटन का पीला दुपट्टा उसने सर पर ओढ़ रखा था। लड़कियां उसे अपनी हमराई में लिए कमरे से बाहर आईं, जो 2 दिन से उसकी मुस्तकिल क़यामगाह बना हुआ था, और सीढ़ियां उतरकर हॉल के बाहर वाले दरवाजे से होती लॉन में आ गईं। मलीहा को नूरुल हुदा के बराबर में बिठा दिया गया।
لڑکوں نے اپٹن کا کھیل شروع کر دیا، مگر لڑکیوں کو اپنے کپڑے بہت عزیز تھے۔ وہ اس کھیل میں شامل نہیں ہوئیں اور گانے گاتی رہیں۔ سارے لڑکے سفید کاٹن کے شلوار قمیص پہنے ہوئے تھے، جن کا حال اب بے حال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ہی چہرے رنگنے میں لگے رہے۔ کسی کو ملیحہ کے برابر بیٹھے اس تماشے کو دیکھ کر ہنستے نورالہدیٰ کا خیال ہی نہیں آیا۔ خود کو بچاتے جنید کی نظر ان پر پڑی تو وہ چلایا، بھائیو، اسے کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تم سب اپنا ستیہ ناش کیے جاؤ۔ ادھر نورالہدیٰ آرام سے ہونے والی بیگم کی بغل میں بیٹھا دانت نکال رہا ہے۔ پھر تو سبھی مٹھیوں میں اپٹن بھرے نورالہدیٰ کی طرف دوڑے۔ نورالہدیٰ نے جو اس جمع غفیر کو اپنی طرف آتا دیکھا تو محاورتاً نہیں حقیقتاً ملیحہ کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگا کر پیچھے کی طرف دوڑے، مگر سمت نے انہیں جا لیا۔ پھر سب انہیں گھسیٹتے ہوئے بیچ ہال میں لے آئے۔ اب نورالہدیٰ گھاس پر دراز تھے اور ہر طرف سے ان پر اپٹن تھوپا جا رہا تھا۔ وہ چلانے لگے، بس کرو یار، کل میری شادی ہے، کیوں شکل بگاڑ رہے ہو؟ بڑا نازک دل ہے تمہاری بھابھی کا، بیچاری ڈر جائے گی۔ مگر کوئی بھی انہیں چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ گھونگھٹ میں لا تعلق بیٹھی ملیحہ نے نورالہدیٰ کی آواز سنی تو سر اٹھا کر دیکھا۔ واقعی نورالہدیٰ کے چہرے پر اتنا اپٹن ملا گیا تھا کہ لڑکوں کے شکنجے میں ملیحہ کو انہیں پہچاننے میں دقت ہوئی، اور جب پہچان لیا تو بے ساختہ ذرا سا مسکرائی۔ 3 دن بعد ملیحہ نے سمیرہ کے بے جان چہرے پر کچھ دیکھا تھا، اور وہ بھی مسکراہٹ۔ اسے اپنا سانس بحال ہوتا محسوس ہوا، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اور زہر زہر کا علاج ہوتا ہے۔ خدا کرے نورالہدیٰ کی محبت وجدان کی محبت کے زخم کا مرہم بن جائے، آمین، اس نے دل میں دعا کی۔ سر اٹھانے کی وجہ سے ریشمی آنچل ملیحہ کی پیشانی سے پیچھے کو سرک گیا تھا۔ پل بھر کے لیے نورالہدیٰ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ 3 دن بعد اس کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ ملیحہ اب بھی غائب دماغی کی حالت میں تھی۔ اسے چہرہ چھپانے کا خیال ہی نہیں آیا، الٹا اپٹن کی حالت پر مسکرا دی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر تو نورالہدیٰ اندر تک شانت ہو گئے، پھر ہنستے ہوئے زور سے بولے، اب اور تو میری درگت نہ بناؤ، وہ دیکھو میری دلہن ہنس رہی ہے۔ ان کے میری دلہن کہنے پر ایک دم سے ملیحہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اور اسے سر جھکا کر چہرہ چھپاتے ہوئے سمیرہ سے گھونگھٹ ٹھیک کرنے کو کہا۔ نورالہدیٰ کا اس کا گریز بھی اچھا لگا تھا۔ آج گھونگھٹ گرا لو، کل تو میں ہی گھونگھٹ اٹھاؤں گا۔ انہوں نے ملیحہ کے ڈھکے چھپے وجود کو دیکھ کر دل میں محظوظ سی سرگوشی کی۔ سمیرہ تکیہ گود میں لیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ 1 بجنے والا تھا اور نیند کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ یوں بھی آج کل وہ اور ملیحہ جاگنے کا شغل ہی کیا کرتی تھیں۔ دونوں چپ چاپ بیٹھ کے دور دراز کونوں پر لیٹی چھت کو اندھیرے میں گھورتی رہیں۔ ملیحہ باتھ روم سے باہر آئی تو ہاتھوں اور پیروں پر لگی مہندی دھل چکی تھی۔ سمیرہ نے دیکھا تو ملامت کرنے لگی، مہندی اب بھی کیوں دھو دی؟ صبح دھوتی تو رنگ نکھر جاتا۔ رنگ تو ابھی بھی نکھرا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ سمیرہ کے آگے کیے، جن پر مہندی کا رنگ بہت گہرا تھا۔ سمیرہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھے، پھر مسکرا کر بولی، نورالہدیٰ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس کے عام سے لہجے میں ناز مفقود تھا۔ سمیرہ نے اسے دیکھا، تمہیں اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ جس شخص سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے؟ خوشی کیوں نہیں ہوگی، ہر لڑکی چاہتی ہے کہ شوہر کی من چاہی ہو۔ اب بھی اس کے لہجے میں کوئی غیر معمولی پن نہیں آیا تھا۔ پھر بات بدلنے کو بولی، چائے پیو گی؟ اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ تم اور چائے؟ سمیرہ حیران ہو کر بولی۔ ہاں، ملیحہ نے آرام سے کہا، اصل میں نورالہدیٰ کو چائے بہت پسند ہے۔ تم کچھ زیادہ ہی ان کی پسند ناپسند کا دھیان نہیں رکھنے لگیں؟ سمیرہ تیکھے لہجے میں بولی۔ جب ان کی خاطر اپنی پسند ہی چھوڑتی تو ان کی پسند اپنانے میں کیا حرج ہے؟ اس نے وجدان کا نام نہیں لیا تھا، پھر بھی سمیرہ سمجھ گئی وہ وجدان کی بات کر رہی ہے۔ اب اس نے یہی عادت اپنا لی تھی کہ کہیں بے اختیاری میں وجدان کا ذکر زبان سے سرزد ہو بھی جاتا تو بھی اس کا نام نہیں لیتی تھی۔ منگنی والے دن کے بعد سمیرہ نے اس کی زبان سے وجدان کا نام نہیں سنا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر سانس بھر کر کہا،
تم بیٹھو، میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی تو ملیحہ فارغ بیٹھنے کے بجائے اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی۔ اس نے نیا کینوس اٹھا کر ایزل پر رکھا برش ہاتھ میں لے کر سوچنے لگی کہ کیا بنائے۔ پھر بھی کسی شعوری کوشش کے بغیر ہی اس کا ہاتھ کینوس پر چلنے لگا۔ سمیرہ آئی تو وہ پوری طرح کینوس میں کھوئی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اسے مگن دیکھ کر آواز دینے کے بجائے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سمیرہ اسٹوڈیو میں آ گئی اور اس کی پشت سے آگے ہو کر دیکھا کہ وہ کیا بنا رہی ہے، مگر کینوس پر نظر پڑتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سمیرہ نے وحشت زدہ نظروں سے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا تو اس کے ٹھٹکنے کو محسوس کر کے ملیحہ نے اسے دیکھ کر کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ سمیرہ نے کچھ بولے بغیر سکتے کسی کیفیت میں کینوس کی طرف دیکھا تو ملیحہ کی حیران نگاہیں بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں کینوس پر اٹھ گئیں۔ سمیرہ کو جو محسوس کر کے حیرت ہوئی، اس پر خود ملیحہ بری طرح چونک گئی تھی۔ وہ ادھورا پورٹریٹ اتنا واضح تھا کہ وجدان کا چہرہ اس میں نظر آ جاتا۔ ملیحہ کو دھیان بھی نہیں تھا کہ وجدان کا چہرہ پینٹ کر رہی ہے۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لب کچلتی ہوئی برش رکھ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ سمیرہ اس کے پیچھے بالکنی میں آئی تو وہ گھٹنوں پر چہرہ ٹکائے جھولے میں بیٹھی تھی۔ سمیرہ آہستگی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی، جو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے یک ٹک سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خاموشی نے سمیرہ کو بھی خاموش کر دیا تھا، مگر خود وہ بھی کوشش کے باوجود بول نہیں پا رہی تھی۔ کئی بوجھل پل گزر گئے تو ملیحہ کی خوابیدہ آواز سنائی دی۔ سمیرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو کہہ رہی تھی، میں مرنا نہیں چاہتی، مگر کچھ دنوں سے لگ رہا ہے کہ میرے اندر سب کچھ مرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ زندگی بھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہی لفظوں پر گھبرا اٹھی اور گمسم سی بیٹھی سمیرہ کا ہاتھ پکڑ کر ٹوٹ کے فریاد کرنے لگی، میں مرنا نہیں چاہتی سمیرہ، پلیز مجھے بچا لو، میری سانسیں، میرا دل گھٹ رہا ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ دل رکتا جا رہا ہے، مگر میں مرنا نہیں چاہتی اور اس شخص کا خیال مجھے جینے نہیں دے گا، مجھے بچا لو سمیرہ، بچا لو مجھے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ سمیرہ کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ ایک دم ہی سے ملیحہ سے لپٹ کر رونے لگی، پھر خود دل سے الگ ہو کر روتی ہوئی اٹھ گئی۔ میں ملیحہ کی طرف سے بہت فکر مند ہوں اظہر، وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ مہندی کی تقریب کے دوران ملک ناصر نے ملیحہ کے بے حس سے رویے کو خاص طور سے محسوس کیا تھا اور اب اسٹڈی میں بیٹھے وہ بابا جان سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ بابا جان نے ہنکار بڑھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ وہ آج کل بھجی بھجی سی رہتی ہے، مگر یہ سب اس کی اپنی حماقت کا صلہ ہے، جو دوسروں پر آسانی سے اعتبار کر لیتے ہیں۔ انہیں دھوکے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ پریشان تو تھے، مگر ان کے لہجے میں ہلکا پھلکا غصہ بھی تھا۔ جو معاملہ اپنے آپ ہی ختم ہو گیا، اس کے ذکر سے کیا فائدہ؟ ملک ناصر نے ان کے غصے کو محسوس کیا، لیکن اس شادی کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، اب بھی وہ ایک صدمے سے نہیں سنبھلی اور تم نے اس کے سامنے دوسری آزمائش کھڑی کر دی ہے۔ شادی یقیناً ملتوی ہو سکتی ہے، لیکن اس التوا کی وجہ کیا بیان کیجیے؟ کیا یہ کہ میری بیٹی جسے شادی کرنا چاہتی تھی، اس نے میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور اب میری بیٹی کو اس صدمے سے نکلنے کے لیے وقت چاہیے؟ انہوں نے تپے تپے لہجے میں کہا، پھر پست آواز میں بولے، کیا لگتا ہے تمہیں، کیا میں اپنی بیٹی کا دشمن ہوں جو جان بوجھ کر اسے تکلیف دے رہا ہوں؟ نہیں ملک، ان کے بولنے سے پہلے بابا جان خود ہی بولے، لیکن اگر سب طے ہو جانے کے بعد اب میں اپنے فیصلے میں کوئی رد و بدل کرتا ہوں تو ملیحہ شکوک کی زد میں آ جائے گی، اور شک کی ایک نگاہ بھی پڑ جائے تو پارسائی کی چادر میلی ہو جاتی ہے۔ حماقت تو کی ہے اس نے، مگر میں نہیں چاہتا کہ ملیحہ کو اس حماقت کی سزا ملے، لیکن کچھ نہ کچھ تکلیف تو اسے اٹھانی ہی ہوگی۔ وہ اپنے مخصوص پاٹ انداز میں کہہ رہے تھے، لیکن ملک ناصر جانتے تھے کہ اندر سے وہ کتنے پریشان تھے۔ دیکھ لو اظہر، کہیں یہ تکلیف ملیحہ کی بساط سے بڑھ کر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہوتا تو وہ شادی سے انکار کر دیتی، یوں چپ چاپ نور الہدیٰ کے نام کی مہندی ہاتھوں میں نہیں لگا لیتی۔ تم بھول رہے ہو اظہر، اسے چپ رہنے کی عادت ہے۔
میں یہ نہیں بھول سکتا ملک کہ ایک شخص نے اسے بولنا سکھا دیا ہے، اور اگر وہ مجھ سے یہ کہنے کی جرات کرتی ہے کہ اسے وجدان سے شادی کرنی ہے تو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اسے نور الہدیٰ سے شادی نہیں کرنی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اسے اعتراض نہیں۔ یوں بھی خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے، انہوں نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ ملیحہ کی زندگی کا سب سے کرا دن طلوع ہو گیا تھا۔ سمیرہ منتظر رہی، اب وہ رو پڑے گی، اب وہ ضبط کا دامن چھوڑ دے گی، اب وہ چیخ چیخ کر فریاد کرے گی، کوئی ہے جو میری زندگی لے کر مجھے وجدان دے دے؟ مگر ملیحہ کے ہونٹوں سے اف تک نہ آئی۔ ہاں، مگر اس کی نمازیں آج کچھ زیادہ طویل ہو گئی تھیں۔ اچھا یار گائز، اب نا بہت ڈراما والے سینس شروع ہو چکے ہیں، اور آئی ڈونٹ نو مجھے ملیحہ کی حالت دیکھ کر رونا کیوں آ رہا ہے۔ مجھے یہ ناول نہیں اسٹارٹ کرنا چاہیے تھا، یہ بہت ڈرامیٹک ناول ہے، میں نے کیوں اسٹارٹ کیا، اب میں پچھتا رہی ہوں۔ لیکن یار کیا فائدہ، میں موو آن تو نہیں کر سکی اس سے، کبھی بھی موو آن نہیں کر سکی میں۔ مجھے آج بھی دکھ ہے ملیحہ کی۔ میں آپ لوگوں کو کیا ہی سسپینس دوں، آئی ایم سو سوری فار دیٹ۔ لیکن کیوں یار، کیوں یار، مجھے نا ملیحہ کی حالت دیکھ کر بہت رونا آ رہا ہے۔ پر مجھے رونا کیوں آ رہا ہے؟ مجھے تو دکھیا اسٹف بہت پسند ہے، جہاں ہیرو ہیروئن نہیں ملتے اور جہاں پہ کچھ دکھی سا ہو جاتا ہے۔ مجھے آج کل اس طرح کی کہانیاں بہت پسند آتی ہیں، اس طرح کی موویز۔ پھر مجھے کیوں رونا آ رہا ہے؟ اوف یار، آپ لوگ یہ مت سوچنا کہ یہ ناول چھوڑ کر ابھی رونے بیٹھ جائے گی، نہیں، آپ لوگ فکر نہیں کرو، میں ویڈیو بنا لوں گی، ویڈیو کمپلیٹ کر لوں گی تو روں گی۔ آپ لوگ جو ہیں، خیر آپ لوگ رو سکتے ہو، ٹھیک ہے، آپ لوگ رو لینا۔ خیر کیا کر سکتے ہیں، اب ناول شروع کیا، اس کو اینڈ تک تو پہنچانا ہی ہے، تو چلیں۔ نماز پڑھ کر پچھلے 3 دن کی طرح دعا مانگے بغیر ہی ملیحہ نے جائے نماز اٹھا دیا تو سمیرہ نے دیکھ کر ٹوکا، دعا تو مانگ لو۔ وہ تھکن بھرے انداز میں مسکرائی، ایک کا سکھ دوسرے کا دکھ، تم ہی بتا دو کس کے لیے کیا مانگوں۔ ملیحہ تو آج نیم جاں ہو چکی تھی، چہرہ تھا کہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ بڑی ممانی نے اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی تو پریشان ہو گئیں۔ دیکھو ذرا آمنہ، اس کے ہاتھ کیسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ آمنہ خالہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے بولیں، ہاتھ تو واقعی بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں، مگر شادی کے خیال سے اکثر لڑکیوں کا حال ایسا ہو جاتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن اس نے کھانا پینا بھی تو چھوڑ رکھا ہے، سمیرہ ہی زبردستی کچھ کھلا دے تو کھلا دے، اور آج تو وہ منتیں کرتی رہ گئی مگر ملیحہ نے پانی کا گھونٹ تک نہیں بھرا۔ اب شادی کو ایسا بھی کیا ہو بنا دیا، پھر یہ کون سا دور جانے والی ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا سفر ہے، گوہر نے کہا، جو خود بھی کراچی سے بیاہ کر لاہور گئی تھی۔ لیکن یہ مختصر سے سفر زندگی بدلنے والے ہیں، اور زندگی کا بدلاؤ تو اچھوں کو ہلا دے، جبکہ ملیحہ تو ویسے بھی حساس ہے، چھوٹے ممانی نے مدبرانہ انداز میں کہا تھا۔ ذرا سے پہلے شہر کی ماہرین بیوٹیشن، شام سے ذرا پہلے ہی شہر کی ماہر ترین بیوٹیشن ملیحہ کو سنوارنے آ پہنچی، گہری افسردگی کی چادر اوڑھے، چہرہ ویرانی میں لیے۔ ملیحہ پر روپ ٹوٹ کر برسا تھا۔ شائمہ نے اسے دیکھا اور پھر اس کی نظر اتارتے ہوئے کہا، نور الہدیٰ واقعی قسمت کا دھنی ہے، ملیحہ خوبصورت بھی ہے اور خوب سیرت بھی۔ اب تو مجھے بھی ان کی خوش قسمتی کا یقین ہونے لگا ہے۔ سمیرہ نے اس کی بات سنی تو بت کی مانند بے حس بیٹھی ملیحہ کو دیکھ کر ہولے سے کہا، ایک بارات ہی تو نہیں آئی تھی، مگر باقی رسمیں تو ہو سکتی تھیں۔ ادھر نور الہدیٰ نیوی بلو کلر کے ڈنر سوٹ میں نک سک سے تیار ہو کر لان میں بنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہو گئے تھے، ادھر ملیحہ کو گھیرے میں لیے بیٹھی لڑکیاں دودھ پلائی اور جوتا چھپائی جیسی رسموں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی تھیں۔ تم نہیں جاؤ گی؟ دونوں ممانیاں تو میزبانی کے لیے پہلے ہی لان میں تھیں، بس آمنہ خالہ ہی ملیحہ کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ سب لڑکیاں رسموں کے لیے اٹھ گئیں مگر سمیرہ وہیں بیٹھی رہی، تو انہوں نے سمیرہ سے کہا، وہ ذرا سے فاصلے پر ملیحہ سے بیٹھی ہوئی تھی۔ آمنہ خالہ کی آواز پر سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، نہیں جا رہا پھپھو۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑیں، تمہارے دل کو کیا ہو گیا؟ سمیرہ نے کچھ کہنا چاہا
پر اس سے پہلے ہی ارم آدم کی پھپھو امی کہہ رہی ہیں آپ نیچے آ جائیں، دیکھو ذرا دلہن کو اکیلا چھوڑ کر آ جاؤں۔ انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی بھابھی کی عقل مندی کو سلام کیا، پھر ارم سے بولیں کام کیا ہے انہیں؟ وہ تو نہیں پتہ، ارم نے بھول پن سے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا۔ آفاق بھائی نے بس اتنا کہا تھا کہ جا کر آپ سے کہوں کہ امی آپ کو بلا رہی ہیں، کام تو نہیں بتایا، پوچھا ہوں۔ رہنے دو، میں خود دیکھ لیتی ہوں، وہ بول کر اٹھی اور ارم بھی ان کے ساتھ ہی واپس چلی گئی۔ ملیحہ خاموش بیٹھی اپنی چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی، پھر یوں ہی اس نے سمیرہ کی طرف دیکھا، سمیرہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ملیحہ قصداً ذرا مسکرائی اور پوچھا کیسی لگ رہی ہوں؟ سمیرہ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور کچھ نہ کہا۔ ملیحہ مسکراہٹ کو کچھ اور پھیلا کر بولی سب کہہ رہے تھے کہ میں دلہن بن کر بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ ہاں، آخر سمیرہ بول پڑی، اچھی تو لگ رہی ہو مگر ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ مستقل مسکرا رہی تھی۔ سمیرہ چڑ سی گئی، یوں مسکرا کر تم دھوکہ کس کو دینا چاہ رہی ہو، مجھے یا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو، اس نے آرام سے تسلیم کر لیا۔ تمہارے رونے پر مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس وقت تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ ملیحہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سمیرہ ترہم آمیز نظروں سے اسے دیکھ کر بولی میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا، نہ اپنے ساتھ نہ وجدان کے ساتھ۔ وجدان کا نام برچھی کی طرح اس کے اندر اتر گیا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، کچھ پل خود کو سنبھالنے میں لگا۔ نکاح کا وقت ہو چکا ہے، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ پھر اس کے انتظار میں رکی نہیں، بھاری شرارے کو اٹھائے تیز قدموں سے چلتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دھکیل کر دروازے کے پٹ واہ کر دیے، اور اسی پل پتھر کی ہو گئی۔ اس کے بالکل سامنے وجدان کھڑا تھا، بلیک ڈریس پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، کلین شیو چہرے پر شیو بڑھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کئی راتوں سے نہیں سویا۔ اس کے سر پر پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی، مگر کچھ دن پہلے لگنے والی چوٹ کا نشان فراخ پیشانی پر بکھرے سیاہ بالوں میں سے ابھار کی صورت جھانک رہا تھا۔ وہ لب پیچے ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ گولڈن کلر کے کوڑے کے نفیس کام والے سرخ شرارہ سوٹ میں زیورات سے سجی ملیحہ کے وجود سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ مہندی رنگ کے ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ مکمل دلہن کا روپ لیے ہوئے تھی۔ وجدان کو حق نہیں تھا، ورنہ وہ اس دلہن کو منہ دکھائی میں اپنی جان دے دیتا۔ دروازے کے پٹوں پر رکھے ہاتھ ملیحہ کے پہلو میں آ گرے تھے۔ وجدان نے محسوس کیا ملیحہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں، خود اس کی دھڑکنیں کہاں بس میں تھیں۔ رک کیوں گئیں؟ اسے بدھ کی مانند دروازے میں کھڑے دیکھ کر پیچھے سے سمیرہ نے کہا۔ پھر کوئی جواب نہ پا کر اس نے سائڈ سے نکل کر سامنے دیکھا اور چپ سی رہ گئی، پھر ان کے گمسم چہروں پر نظر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ نے وجدان سے نگاہ ہٹا کر سیڑھیاں اترتی سمیرہ کو دیکھا، پھر خود بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیوں تک جانے کے لیے وہ وجدان کے برابر سے گزری تو بے اختیار ہی وجدان نے اس کی کلائی تھام کر اسے روک لیا۔ اس کی مضبوط گرفت میں آ کر ملیحہ کی کلائی میں سرخ اور سنہری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ان ٹوٹی چوڑیوں نے ملیحہ کی کلائی کے ساتھ ساتھ وجدان کی ہتھیلی کو بھی زخمی کر دیا تھا، جس سے نکلتا خون اس کی کلائی پر بہتا، اس کے خون سے مل کر پتلی سی لکیر بناتا ملیحہ کے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی پور سے قطرے کی صورت سفید ماربل کے ٹھنڈے فرش پر ٹپک گیا۔ کوئی سمجھتا تو یہ محبت کی فریاد تھی۔ وجدان ملیحہ کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا اور پلکیں جھکائے ملیحہ اپنے چہرے پر اسی حدت کو محسوس کر رہی تھی جس نے ایک دن لائبریری میں بیٹھے بیٹھے اچانک ہی اسے بے چین کر دیا تھا۔ ملیحہ آج بھی بے چین ہو گئی۔ اس بے چینی میں ایک کسک تھی، کھو دینے کا ملال پوری شدت سے اس کے اندر جاگا تھا۔ کئی دنوں سے برف میں لپٹی اس کی احساسیات کو جیسے کسی نے مٹی میں جھونک دیا تھا۔ اس نے چہرہ موڑتے ہوئے پلکیں اٹھا کر وجدان کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا، اور ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے ٹپک کر گال پر پھسلتا چلا گیا۔ ایک ہاتھ میں اس کی کلائی پکڑے دوسرے ہاتھ سے وجدان نے اس آنسو کو سمیٹنا چاہا تھا۔
اس نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ملیحہ نے آنکھیں مینچتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ نارسائی کی تیز دھار تلوار نے وجدان کے وجود کو دو حصوں میں کاٹ ڈالا تھا۔ یہی پل زندگی کی موت ہے، اس کے دل نے کہا۔ اسے لگا اگر وہ ایک پل اور وہاں رکا تو اس کے وجود کی دیوار ڈھہ جائے گی۔ ملیحہ کی کلائی چھوڑ کر وہ مڑا، پھر تیز قدموں سے ایک ایک کرتا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ملیحہ کا دل چاہا دوڑ کر اسے تھام لے، مگر دل کی اس خواہش کو دباتی بجائے آگے قدم بڑھانے کے وہ الٹے پیروں چلتی کمرے کی دیوار سے جا لگی۔ وہ دھندلی آنکھوں سے دور جاتے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے سیڑھیاں اتر رہا تھا ملیحہ کے بدن سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ دیوار کے سہارے بیٹھتے چلی گئی۔ وجدان لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے کے بعد ملیحہ کی آنکھوں نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ آنکھوں کو بھینچتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل گر گئی، پھر اس کا وجود کٹے ہوئے شاہیتر کی مانند بائیں طرف ڈھہ گیا۔ وجدان نے دور سے نور الہدیٰ کو دیکھا، جو بڑے مسرور سے انداز میں سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے مبارکبادیں وصول کر رہے تھے، اور ایک دم سے اس کا دل چاہا کہ اس شخص کو قریب سے دیکھے جس کی خاطر ملیحہ خود کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ وہ چلتا ہوا اسٹیج پر آ گیا۔ ہادی بھائی! وہ جانے کس سے گفتگو میں مشغول تھے کہ ایک آواز نے انہیں پکارا۔ وہ چونکہ اس نام سے بس ملیحہ ہی انہیں پکارتی تھی، پھر پلٹ کر دیکھا۔ پکارنے والے کی آواز میں ہی نہیں، چہرے پر ویسی ہی تعظیم تھی جو ملیحہ کے چہرے پر انہیں اپنے لیے نظر آتی تھی۔ شادی مبارک ہو ہادی بھائی! وجدان کے پورے وجود پر مرونی چھائی تھی، مگر وہ خلوص سے متبسم لہجے میں بولا، شکریہ۔ نور الہدیٰ پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے اور انہیں اس نام اور اس انداز سے کیوں پکار رہا ہے، پھر وہ شکریہ کے سوا کچھ نہ بول پائے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ ان نیک خیالات کا شکریہ، مگر معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ انہوں نے وہ سوال کر دیا جو انہیں الجھا رہا تھا۔ ہم پہلی بار مل رہے ہیں ہادی بھائی، اور نور الہدیٰ بھی چونک گئے۔ پھر اپنا تعارف بھی کروا دیجیے۔ میرا تعارف غیر ضروری ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ اس ملاقات کے بعد آپ مجھے بھول جائیں، لیکن میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ پھر خود ہی آگے بڑھ کر وہ نور الہدیٰ سے بغیر ہو گیا۔ اللہ حافظ ہادی بھائی، وجدان نے کہا، پھر الگ ہو کر ان سے ہاتھ ملا کر اسٹیج سے اتر گیا۔ نور الہدیٰ آنکھوں میں حیرت لیے اس اجنبی کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھوں کی ویرانی انہیں عجیب سے انداز میں چونکا گئی تھی۔ پھر سر جھٹک کر وہ بابا جان کی طرف متوجہ ہوئے جو انہیں کسی سے ملوانا چاہ رہے تھے۔ جس وقت وجدان نور الہدیٰ سے مل کر اسٹیج سے اترا، آفاق وہیں موجود تھا۔ وجدان کے اترنے کے بعد وہ بھی اسٹیج سے اتر کر وجدان کے پیچھے چل پڑا اور اس کے قریب جا کر ہلکی آواز میں پوچھا، ملیحہ سے ملاقات ہو گئی؟ وجدان نے اسے دیکھا، پھر ہوں کہہ کر آسمان میں سر ہلاتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہاں ہنستے مسکراتے لوگوں کی چہل پہل تھی۔ آفاق سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سے کیا کہے، پھر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا، مگر دوست کی غمگساری پا کر وجدان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر آفاق کو دیکھا اور کہا، اچھا دوست، اب اجازت دو۔ آفاق اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، دھیرے سے بولا، میں اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وجدان دل گرفتگی سے مسکرایا، میری یہ حالت تو اب مستقل رہنے والی ہے، تمہیں جب فرصت ملے غمگساری کو آ جانا، مگر اس وقت تمہاری بہن کی شادی ہو رہی ہے اور تمہارا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ آفاق سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت تنہائی چاہ رہا ہے، اس لیے پھر کچھ نہ کہا۔ چلتا ہوں، وجدان نے کہا، پھر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وجدان نے کار اپنے گھر کے گیٹ پر روکی، پھر اتر کر گیٹ کھولنے کے بعد کار پورچ میں لے جانے کے بجائے وہیں اس کا انجن بند کر دیا اور چابی سے چھوٹا گیٹ کھول کر اندر آ گیا۔ سامنے سے ساجد مزمل کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر مزمل نے ساجد سے کہا،
لو بھائی، وجدان بھی آ گیا، اب تم لوگ باتیں کرو۔ پھر ساجد سے ہاتھ ملا کر واپس اندر چلا گیا۔ ساجد گہری نظروں سے وجدان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹینس لگ رہے ہو، اس نے کہا تو وجدان اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا، بس ایسے ہی۔ پھر فوراً بشاشت سے کہا، تم سناؤ۔ اور ساجد فوراً سنجیدگی کا چولہا اتار کر اپنی جون میں آ گیا۔ ضرور سنائیں گے بھائی، کہو کیا سننا چاہو گے؟ قوالی، غزل یا پھر ٹھومری سے کام چلے گا؟ الحمدللہ اس وقت سب کچھ سنانے کی پوزیشن میں ہے، البتہ نہ رہتے اگر میں اپنے کیمرے کا رول دھلوائے بغیر ایڈیٹر صاحب کو دے دیا ہوتا۔ بولتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میں سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سینے پر مارتے ہوئے جھڑک کر کہا، لے پکڑ اپنی سوغات، اور آئندہ میرے کیمرے کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں تو تجھے شریف آدمی سمجھتا تھا، اور تو چوری چھپے لڑکیوں کی تصویریں اتارتا ہے۔ سدھر جا، نہیں تو کسی کے بھائی کیا تم پٹے گا۔ وہ جانے کیا بول رہا تھا، وجدان نے دھیان بھی نہیں دیا اور ناسمجھی کے عالم میں اس لفافے کو کھولنے لگا جو ساجد نے اسے پکڑایا تھا۔ لفافہ کھلا اور ملیحہ کی تصویریں وجدان کے ہاتھ میں آ گئیں۔ تصویروں میں مسکراتی ہوئی ملیحہ اس ملیحہ سے کتنی الگ تھی جسے وہ ابھی مل کر آ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے تصویروں کو دیکھتے ہوئے وہ اندر جانے لگا۔ او بھائی، میں یہاں کھڑا ہوں۔ اسے غائب دماغی کی کیفیت میں اندر جاتے دیکھ کر ساجد اپنی ناقدری پر بلبلایا۔ وجدان سست رفتاری سے چلتا لاؤنج میں آ گیا، جہاں روز کی طرح سب موجود تھے اور چائے پی رہے تھے، لیکن وجدان نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مصطفیٰ عظیم خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سمیرہ مہمانوں کے درمیان مگر اس رخ سے بیٹھی تھی کہ کوئی بھی اگلے دروازے یا پچھلے لان کی طرف جاتا تو فوراً اس کی نظر میں آ جاتا۔ اس نے وجدان کو آتے دیکھا تو ملیحہ کے پاس جانے کے خیال سے کھڑی ہو گئی، لیکن پھر وجدان کو نور الہدیٰ کے پاس جاتے دیکھ کر رک گئی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد وہ اسٹیج سے اترا، اس کے پیچھے ہی آفاق بھی اسٹیج سے اتر گیا۔ پھر دونوں میں مختصر سی بات چیت ہوئی۔ وجدان چلا گیا تو سمیرہ نے مایوسی سے سر جھٹک دیا۔ ایک پل کو اسے لگا تھا کہ شاید وجدان نور الہدیٰ کو سب بتا دے گا، لیکن خود کو نارمل کرتے ہوئے وہ پچھلے لان کی طرف آ گئی۔ اس نے آبنوسی دروازے کی چوکھٹ پر قدم رکھا ہی تھا کہ اوپر زینے پر کمرے کے دروازے کے سامنے بے ہوش پڑی ملیحہ پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ جانے وہ کیا احساس تھا جس نے سمیرہ کو ہلا دیا۔ پھپھا جان! کسی خوف کے زیر اثر وہ چلائی اور بجائے ملیحہ کے پاس جانے کے الٹے پیروں باہر کو دوڑ پڑی۔ پھپھا جان! ملیحہ اتنا بول کر ہی ہانپنے لگی تو بابا جان پریشانی بھری عجلت سے بولے، کیا ہوا ملیحہ کو؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو قابو کرتے ہوئے اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، ملیحہ اپنے کمرے کے باہر بے ہوش پڑی ہے۔ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ نور الہدیٰ گلے میں پڑی پھولوں کی مالا کھینچ کر اتارتے اندر کی طرف بھاگے۔ بابا جان بھی ان کے پیچھے تھے۔ نور الہدیٰ نیچے سے ہی ملیحہ کے بے ہوش وجود کو دیکھ چکے تھے۔ وہ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے ملیحہ کے پاس آ بیٹھے اور پھرتی سے اسے اپنے بازو پر سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، پلکیں نم ہو رہی تھیں، نیم واں ہونٹوں میں مدھم ارتاج تھا۔ اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ نور الہدیٰ اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے ملیحہ کی نبض ٹٹولی جو ڈوبتی جا رہی تھی، پھر سیڑھیوں پر بھاگتے آفاق کو دیکھ کر چلائے، آفاق گاڑی نکالو! اور وہ سر ہلاتا پلٹ گیا۔ نور الہدیٰ کی چھٹی حس خطرے کا اشارہ دے رہی تھی۔ پاس ہی بیٹھے پریشان سے بابا جان کو کوئی دلاسا دیے بغیر انہوں نے آنن فانن ملیحہ کو بازوؤں میں اٹھا لیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ مہمانوں میں افراتفری مچی تھی، ہر طرف سے کیا ہوا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آفاق کار کا انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ سمت نے پھرتی سے آگے بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اتنے میں بابا جان دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکے تھے۔ نور الہدیٰ نے ملیحہ کو ان کی گود میں لٹا دیا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ نور الہدیٰ کے بیٹھتے ہی آفاق نے کار کو طوفانی رفتار سے آگے بڑھا دیا۔ چند لمحوں کی افراتفری کے بعد ایک دم ہال ساکت ہو گئی تھی۔ حیرت کی زیادتی سے ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا۔
کچھ دیر پہلے جہاں رنگ و بو کا سیلاب تھا، کہکوں اور مسکراہٹوں کا دریا امڈ رہا تھا، وہاں اب یک لخت اندیشوں کے سائے لہرانے لگے تھے۔ یا اللہ! دروازے کے آگے بنے چھوٹے سے برآمدے کی سیڑھیوں پر بے دم ہو کر بیٹھی سمیرہ کے لبوں سے دعا کی صورت ایک پکار نکلی تھی۔ ہمیشہ نپے تلے انداز میں برتاؤ کرنے والے بابا جان ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھے تھے۔ کبھی وہ ملیحہ کے ہاتھ چومتے، کبھی اس کے چہرے کو، پھر اس کے گال تھپکتے ہوئے آوازیں دینے لگتے، اور جب پکار رائیگاں جاتی تو اسے خود میں بھیج کر سسکنے لگتے۔ اے اللہ! میرے حوصلے کو نہ آزما۔ یہ دعا ان کی زبان کا ورد بنی ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک بابا جان کو دھیان آیا کہ ملیحہ دلہن بنی ہوئی ہے، تو وہ آنکھیں جھپک کر دھند کو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بابا جان نے زندگی میں کئی صدمے جھیلے تھے، مگر ان کی آنکھ نم نہیں ہوئی، لیکن ملیحہ کو دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں بھر آئیں تو وہ اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر رو پڑے۔ تبھی انہیں احساس ہوا کہ ان کا ہاتھ میں پکڑا ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے سرک گیا۔ وہ ٹھٹک کر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھنے لگے، پھر گھبرا کر ملیحہ کی بند پلکوں کو دیکھا اور زور سے چلائے، آفاق! گاڑی تیز چلاؤ! آفاق پہلے ہی بہت سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ ان کے لہجے کی سرسراہٹ کو محسوس کر کے اس نے رفتار مزید بڑھا دی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر گاڑی روکتے ہی نور الہدیٰ اترے اور پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر ملیحہ کو نکالنے لگے۔ اسٹریچر لاؤ! کی آواز لگاتا آفاق پیچھے آیا اور ملیحہ کو نکالنے میں نور الہدیٰ کی مدد کرنے لگا۔ کوئی شخص تیزی سے اسٹریچر دوڑاتا ہوا آیا تھا۔ ان دونوں نے ملیحہ کو کار سے نکال کر اسٹریچر پر ڈال دیا۔ اس دوران باقی لوگ بھی پہنچ گئے تھے۔ ایک ہجوم ملیحہ کے اسٹریچر کے ساتھ ہسپتال میں داخل ہوا تھا۔ ایمرجنسی کی اطلاع پا کر ایک ڈاکٹر تیزی سے اس طرف چلا آیا اور رکے بغیر اسٹریچر کو چلاتے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی اسٹریچر کے ساتھ ساتھ تیز چلتا ملیحہ کی نبض چیک کرنے لگا۔ اسے شک سا ہوا۔ ایک منٹ! ڈاکٹر کی آواز پر سبھی تھم گئے۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ کانوں پر لگا کر ملیحہ کی دھڑکنیں چیک کیں، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر اس کی روشنی باری باری ملیحہ کے پپیٹوں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ڈالی، پھر سیدھا ہوتا ہوا میں سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ بابا جان نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے انہیں دیکھ کر تعصب سے بولا، شی از ڈیڈ! اس نے کہا تھا وہ مر جائے گی، اور وہ مر گئی۔ زندگی بھر کا ٹراما مل گیا۔ اس ناول سے میں کبھی موو آن نہیں کر پائی، اور جو لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں یہ ناول، مجھے لگتا ہے وہ بھی شاید نہیں کر پائیں گے۔ ناول ہی ایسے ہے یار۔ اچھا، اب میں یہاں پہ اس کو اینڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بائے بائے۔